अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चौथा रोज़ा है माशाल्लाह से, और 1443 ईयर्स पहले जो है ये कुरान मजीद हमारे लिए नाजिल हुआ, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस कुरान मजीद को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कल आप लोगों को जो हमने लेक्चर दिया था उसके अंदर मुझसे गलती हुई थी एक, उसको मैं उसकी तलाफी करना चाहती हूँ आज। तो जरा सा हमें इसको फिर से देखना है कि ऊपर जो यहाँ लिखा हुआ है क़द समी अल्लाह, इसका मतलब है ये 28वां सिपारा है, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन। ये सूरत का नंबर है, 63 नंबर की ये सूरत है। ये जो इसके ऊपर रुकू के ऊपर आ रहा है, ये इस सूरत का कौन सा रुकू है ये बताया जा रहा है। पिछली सूरत का ये कौन सा रुकू है और पिछली सूरत में कितनी आयत हैं, यानी इस रुकू के अंदर कितनी आयतें हैं वो यहाँ बताई जा रही हैं 8। फिर इसी तरीके से इस रुकू का जो सिपारा है, यानी जिस सिपारा चल रहा है 28वां, उसका ये 11वां रुकू है। ऊपर वाला जो है वो सूरत का रुकू होता है और नीचे वाला जो है वो इस सिपारे में कौन सा रुकू है ये बताया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लिखी हुई है आयत नंबर 10। हमेशा कुरान मजीद की आयत पहले बोली जाती है, उसके बाद नंबरिंग होती है, जबकि अंग्रेजी में पहले नंबर लगता है और उसके बाद बात की जाती है। यहाँ पर ये जो है जो लिखा हुआ है आयातुहा, अगली सूरत जो है यहाँ पर मुनाफिकून शुरू हो रही है। मुनाफिकून सूरत की आयत नंबर, ये आयतें हैं इसमें टोटल 11 और रुकू हैं इसके अंदर 2। तो ये सूरत मदीने में नाजिल हुई, तो इसे टाइटल कहते हैं सूरतुल मुनाफिकून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो कल की गलती की हमने तलाफी कर ली। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम पढ़ रहे हैं कुरान मजीद की कितनी मंजिलें हैं। कुरान मजीद की 7 मंजिलें हैं, जिसकी हिकमत यह है कि रोजाना एक मंजिल की तिलावत की जाए ताकि एक हफ्ते में कुरान की तिलावत मुकम्मल हो सके। मंजिलों की तकसीम अगर आप देखेंगी तो कुरान मजीद के पेज के नीचे जो है वो लिखा होता है मंजिल। तो पहली मंजिल जो है उसमें 3 सूरतें हैं, दूसरी मंजिल में 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 और फिर 65। ये मंजिल की तादाद है। और कुरान मजीद को आज मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला पेज भेज दूंगी कि कुरान मजीद को सूरतों के लिहाज से अगर पढ़ा जाए तो एक महीने में जो है वो कुरान मजीद हमारा मुकम्मल खुद ब खुद हो जाता है, जिसके अंदर हम सूरतों की तादाद के हिसाब से जो है वो कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान एंड द मून। कुरान करीम की तरतीब और तकसीम सहाबा कराम के दौर में आयात जो थी वो 6666 थी और 6236, यानी इसमें अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलाएंगे तो ये आयात जो है 6666 बन जाती हैं। और सहाबा के दौर में ही 114 सूरतें थी और 7 मंजिलों के साथ कुरान मजीद पढ़ा जाता था, क्योंकि सहाबा कराम जो है वो नमाज जो मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ते थे वो नमाजें इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत से लोग जो है वो थके हुए होते थे, बहुत से लोग जो है उनको अपने कामों पे जाना होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फजर की तिलावत लंबी किया करते थे और बाकी नमाजों को छोटा पढ़ा करते थे। सहाबा कराम का मामूल ये था कि नवाफिल वो अपने घर में पढ़ा करते थे
اور سنتیں پڑھا کرتے تھے تو اس میں وہ قرآن مجید کی اتنی تلاوت کر لیا کرتے تھے کہ ان کی جو ہے وہ تلاوت ایک ہفتے میں ان کا پورا قرآن مجید مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ کے بعد جب دور آیا تو لوگوں کو چونکہ عربی آتی نہیں تھی اور انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمیں رکوع کہاں کرنا ہے نماز میں، تو صحابہ کرام تو جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ بات کہاں سے کہاں تک مکمل ہو رہی ہے اور کہاں سے کہاں ان کو اپنا رکوع میں جھکنا ہے۔ تو بعد میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے رکوعوں کی تعداد بنائی اور ہر رکوع جو ہے اس کی تقسیم بہت خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے کہ ایک بات جو اللہ تبارک و تعالی ہم تک پہنچانا چاہ رہا ہے وہ بات پوری ہو جاتی ہے ایک رکوع میں، اور پھر ہم اتنا پڑھ کے رکوع کرتے ہیں اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا سپاروں کی جو تعداد کی کہ ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایک سپارہ اگر روز پڑھیں گے تو ہمارا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ یہ سپارے کی جو ترتیب کی گئی ہے یہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ایک سورت شروع ہو رہی ہے یاسین شریف کسی اور سپارے میں اور باقی مکمل ہو رہی ہے کسی اور سپارے میں۔ جب آپ پورے قرآن مجید کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ آرام سے قرآن مجید کی تلاوت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، مگر جب آپ سپارے کی صورت میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سورہ یاسین کا آدھا رکوع جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں آج اور پھر باقی سورت آپ پڑھتے ہیں کل۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جس نے ہماری جو قرآن مجید کو توڑا اس کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی توڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جب بھی اگر آپ کوئی سپارہ پڑھ رہی ہیں سپارے کی حیثیت سے، تو پھر آپ اگر سورت اگلی شروع ہو رہی ہے تو آپ نے پھر اس کو بھی ساتھ میں دوسرا سپارہ اٹھا کے پڑھنا ہے، یا پھر وہیں پر روک دیجئے جہاں پر سورت شروع ہو رہی ہے اور پھر دوسرے دن آپ اسی سورت سے شروع کریں۔ تو قرآن مجید کی سورت سے سورت تک پڑھنا چاہیے، اس طرح سے توڑ کر سورتوں کو پڑھنا صحیح بات نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی ترتیب و تقسیم۔ نظم قرآن کے حوالے سے مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی کے نتیجہ فکر کے چند نکات ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہر سورت کا ایک عمود ہوتا ہے، ہار کی ڈوری کی مثال۔ آپ دیکھیے کہ جو بھی سورت ہے اس کے اندر ایک، اگر آپ نیکلس دیکھتی ہیں جو چین آپ نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی ہے اس میں ایک لاکٹ ہے، لاکٹ جو ہے وہ اصل آپ کی خوبصورتی کی چیز ہے، اسی کے اندر پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کیا خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک خطبے کی صورت میں قرآن مجید کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، اس میں تحویل خطاب بھی ہے، جو باتیں میں آپ کو کل پرسوں بتا چکی ہوں کہ کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے کبھی کسی کی بات ہو رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی احکامات دے رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہی احکامات تم سے پہلے امتوں کو ملے، انہوں نے نہیں کیا، ان کو کیا ملا۔ تو کیا ہے کہ بیس لائن کیا ہے، ہر سورت جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس سورت کا بیسک مضمون کیا تھا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ سورت البقرہ اور سورت آل عمران یہ دونوں جوڑے دار صورتیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ آسمان پر بدلیوں کی صورت میں آئیں گی قیامت کے دن، جس وقت سایہ نہیں ہوگا، یہ دو صورتیں جو ہیں یہ آپ کے اوپر سایہ کریں گی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے سورت الضحیٰ اور سورت الم نشرہ یہ دونوں صورتیں جوڑی دار ہیں۔ اسی طریقے سے نظم قرآن کے اندر جب ہم دورہ قرآن پڑھاتے ہیں، جب ہم دورہ قرآن کرتے ہیں، اور ہم نے جو کیا ہے اس میں آپ کو میں بتاتی جاتی تھی کہ یہ صورتیں کن کن صورتوں کی آپس میں جوڑی دار صورت ہے، جیسے سورت النور اور سورت الاحزاب۔ سپاروں کا یعنی صورتوں کا بیچ میں کافی رستہ ہے مگر یہ جوڑی دار صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے سورت یوسف اور سورت القصص یہ دونوں جوڑی دار صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں۔ اب یہاں بتا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم نے پیچھے ایک موضوع پڑھا تھا اور اس میں یہ پڑھا تھا کہ مکی صورتوں میں کیا ہے، مکی صورتوں میں ایمان کی پختگی کا ذکر کیا گیا ہے،
مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، لوگوں کو یہ کہا ہے کہ دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور یہ یاد رکھ کہ تو نے ایک دن مرنا ہے۔ قیامت کا، آخرت کا یقین دلایا گیا ہے لوگوں کو، کیونکہ موت کا یقین سب کو ہے مگر آخرت کا یقین نہیں ہے، ڈے آف ججمنٹ کا یقین نہیں ہے، اس لیے مکی صورتوں میں ڈے آف ججمنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور مدنی صورتوں میں احکامات دیے گئے ہیں۔ اب مدنی صورتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، رضاعت، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی میں نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب مصحف الگ ہے۔ ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہے کہ سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ کیا تھی ترتیب نزول کے حساب سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں خون کی پھٹکی سے بنایا ہے، اور وہ چیزیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، سمجھے؟ یہ تو پہلی سورت ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ مگر جب آپ ترتیب مصحف میں دیکھتے ہیں، مصحف کا مطلب قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلی سورت آپ کے لیے کیا ہے؟ الفاتحہ۔ الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ اب ترتیب جو نزولی تھی اس کے مطابق قرآن مجید کو کیوں نہیں جمع کیا گیا؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس زمانے میں لوگوں کو یقین، ایمان، بھروسے کی ضرورت تھی، اور ان کے یقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط کر رہے تھے، اور 23 سال کے عرصے میں ان کے پاس قرآن مجید کو نازل ہونا تھا تاکہ ان کی تربیت صحیح ہو سکے، تاکہ ان کے دل کو سکون اور اطمینان مل سکے۔ اب جو ہے میں اور آپ، ان کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کس صورت میں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ آپ دیکھیں گے اے نبی، لوگ آپ کو فتح نصیب ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ جوق در جوق مسلمان ہو رہے ہیں، اور آپ کو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو استغفار کرنی ہے اور اپنی قربانی اور اپنی دعائیں کرنی ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو میں اور آپ اب بورن مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں جب قرآن مجید نازل ہوا، میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہوں، تو میرے لیے اب ضروری کیا ہے کہ میں جیسے ہی اس کتاب کو کھولوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کھولوں، الرحمن الرحیم سے کھولوں، مالک یوم الدین سے کھولوں کہ اللہ بے شک تو ہی روز جزا کا مالک ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا ایمان جو ہے وہ روز جزا پر ہے، اور میں اپنے ایمان کی تجدید کرتی ہوں سورۃ الفاتحہ میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نماز ہو نہیں سکتی جب تک اس میں فاتحہ سورت نہیں پڑھی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سبع المثانی من القرآن العظیم، کہ ہم نے یہ 7 آیات ایسی دی ہیں جو قرآن عظیم ہے۔ اور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور ان کو کہا گیا پڑھ، تو ان کو کیا پڑھایا گیا تھا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھائی گئی تھی، اور جب سورۃ الفاتحہ کو آپ پڑھیں گی تو اس میں 7 آیات ہیں، اور ہم نے ابھی کیا پڑھا؟ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، ہر آیت سورۃ الفاتحہ کی وہ ایک منزل کو کھولتی ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم جب یہ منتخب نصاب پرسوں سے شروع کریں گے تو ہم اس کے اندر جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیٹنگ کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصحف میں، یعنی اس قرآن مجید میں، یہ پوری سیٹنگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے کروائی گئی ہے، اور یہی سیٹنگ سے قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے۔ تو اب یہاں پہ گروپس بنائے گئے ہیں کہ 7 گروپس ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے اس میں ایک مکی سورت ہے، اور سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ 4 سورتوں کی تعداد ہے کل ملا کے۔ یہ 3 سورتیں یہ بڑی والی اور ایک سورۃ
فاتحہ کو اگر آپ ملائیں گے تو اس گروپ کے اندر احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں، یعنی ہمارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس بیان کیے گئے ہیں، نکاح طلاق یہ سارے مسائل بتائے گئے ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مکی صورتیں رکھی ہیں اور سورۃ الانفال اور توبہ 2 ہی مدنی صورتیں رکھی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان بالرسالت کو جگا رہا ہے، یعنی مکی اور مدنی صورتوں کو ایک ساتھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں، ہم میں ایمان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان ہمارا مضبوط کرا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو احکام شریعت آپ نے یہاں دیکھے ہیں نا، ان پہ یقین، بھروسہ اور ان پہ عمل ہم تبھی کریں گے جب ہم ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے۔ دیکھیے سب سے بڑی پرابلم جو ہوتی ہے نا وہ ایمان کے اندر کیا ہے کہ چلو ایمان اللہ پہ لے آئے، ایمان رسول اللہ پہ لے آئے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت رب اور اطاعت امیر، یعنی ہم جب کسی انسان کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ ہمارے جیسا ہی تو انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، شادیاں بھی کر رہا ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو یہ چیز تھی کہ وہ کیسے کسی کی اطاعت کر لیں، جیسے آج ہم اپنے شوہر کی کیسے اطاعت کر لیں، ہم کیوں اس کی بات مان لیں، ہم کیوں اس کی چیزوں پہ چلیں، ہم یہ اپنے استاد کے نیچے رکھ کے کیوں چلیں، ہم اپنے باس کے نیچے کیوں بنیں، کہ یہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے جیسا انسان ہے، ما انا الا بشر مثلکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان ہیں، مگر ایکم مثلی، ان کے جیسا انسان ہے کون؟ ان کے جیسا انسان ہے کون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا اللہ نے قرآن مجید میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوتا تھا صوم وصال۔ صوم وصال کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ نے روزہ کھولا ہی نہیں اور اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا اور پھر آپ نے 2 دن کے بعد اپنا افطاری کی۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں رکھنے دیتے، ہم بھی رکھیں؟ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اللہ نے ضرور بنایا، مگر وہ اشرف المخلوقات میں سب سے بہترین انسان تھے۔ تو ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی بات پر یقین کرنا، ان کی بات پر بھروسہ کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرما رہے ہیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو ہم یقین اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا قرآن کے اوپر یقین کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ تیسری منزل جو آ رہی ہے اس میں بھی سورۃ الیونس سے لے کر سورۃ المومنون 14 صورتیں مکی ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا نا مکی صورتوں کے مضمون کیا ہیں، انذار آخرت ہے، اور ایک صورت اس میں مدنی ہے، سورۃ النور۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان بالرسالت کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ میرے نبی پر ایمان لاؤ، میرے نبی کی ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ان صورتوں کا جو مرکزی مضمون ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرتے تھے اور کہتے تھے ذرا معجزہ تو دکھاؤ۔ آپ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزے دکھائے، یونس علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، ہود علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، تم بھی دکھاؤ۔ تو ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں معجزہ نہیں دکھاؤں گا، اور اگر میں نے معجزہ دکھا دیا تو جیسے پہلی امتوں نے یقین نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا اپنے نبی کا، اور انہوں نے نافرمانی کی میرے معجزے کی، تو میں نے ان قوموں کو برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ تو اے نبی، اگر آپ کو شوق ہو رہا ہے کوئی معجزہ دکھانے کا تو جائیے آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیے اور معجزہ لے آئیے، یا زمین میں سرنگ بنا لیجئے اور معجزہ لے آئیے، میں نہیں دکھاؤں گا۔ انہیں ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے آپ کی بات پر، کریں، نہیں یقین کرنا تو نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے تیسری منزل میں ہمیں یہ بات پختہ کروائی گئی۔
चौथी मंजिल सूरतुल फुरकान से लेके सूरतुल सजदा तक, ये मक्की सूरतें हैं। कितनी मक्की सूरतें हैं? 8 मक्की सूरतें हैं। फिर इनमें ही इंजार का मौजू आ रहा है। और सूरतुल अहजाब, ये मदनी सूरत एक है जो कि जोड़ा है सूरतुल नूर का। और इसमें क्या अल्लाह तबारक व तआला ईमान बिल्लाह यानी अल्लाह पर यकीन करने को बता रहा है। अल्लाह ताला कि यकीन रखो कि मैं हूँ, हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। मैं अव्वल हूँ, आखिर हूँ, जाहिर हूँ, बातिन हूँ, मुझ पे यकीन रखो। जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, जो अभी हमने सूरत बकरा की आखिरी आयत पढ़ी थी, उसमें क्या था? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान पर भी इतना बोझ नहीं डालता जो वो बर्दाश्त न कर सके। तो क्या है कि इधर ईमान अल्लाह के ऊपर बहुत जरूरी है। इन सूरतों का मरकजी मजमून ईमान बिल्लाह है। पांचवी मंजिल सूरतुल सबा से लेके सूरतुल अहकाफ तक 13 मक्की सूरतें हैं। सूरतुल मोहम्मद से लेके सूरतुल हुजरात तक 3 मदनी सूरतें हैं। इसका मजमून भी ईमान बिल्लाह है। इस बात पर यकीन रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, मैंने तुम में अपनी रूह फूकी है और इसलिए मैंने फरिश्तों से तुम्हें सजदा करवाया है। तुम मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करो, एहतराम करो, उनको बाहर से हुजरों से बाहर से आवाजें ना लगाओ, उनके साथ इस तरह बात ना करो जिस तरह के तुम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हो। अगर तुमने नबी की बात के ऊपर अपनी बात रखी, तुम्हारे सारे के सारे आमाल हब्त कर दिए जाएंगे, मतलब खत्म कर दिए जाएंगे। इस बात पर यकीन रखो। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरे कलमे बदलते नहीं है। छठी मंजिल आ जाती है सूरतुल कौफ से लेके सूरतुल वाक़िया तक 7 सूरतें हैं, मक्की सूरतें हैं। इसमें फिर अल्लाह तबारक व तआला इंजार कर रहा है, हमें डरा रहा है, हमें समझा रहा है, हमें वाक़ियात बता रहा है। फिर सूरतुल हदीद से लेके सूरतुल तहरीम तक 10 मदनी सूरतें हैं। अब देखिए कुरान मजीद एंड की तरफ आ रहा है, तो यहाँ ईमान बिल आखिरत के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ईमान बिल आखिरत के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि यकीन रखो कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे को आखिरत में उसकी जजा देगा या सजा देगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि छोटी सी भी नेकी करोगे सामने आ जाएगी, छोटी सी भी बुराई करोगे सामने आ जाएगी। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, उस दिन कहा जाएगा पढ़ लो अपनी किताब और अपना नामा आमाल जो है ना खुद ही अपना हिसाब किताब कर लो। तो ये एक बहुत खौफनाक चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये दुनिया ऐसी नहीं है कि बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा नहीं, कि भाई बाबर जितना मजा करना है कर लो, दोबारा तो पैदा होना नहीं है। तो अगर दोबारा पैदा ना होना होता तो वो लोग जिनको आज दुनिया में तकलीफें दी जा रही हैं, यमन में और फलस्तीन में और कश्मीर में, ये जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनके सामने उनके शौहरों को मारा जा रहा है, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, तो ये क्या अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला नहीं लेगा? अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएगा जिसने उसकी बनाई हुई उम्मत, उसकी बनाई हुई मखलूक के ऊपर जुल्म किया? अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला लेने के लिए उन लोगों से जिन्होंने शैतान की पैरवी की, उन लोगों से जो शैतान के कदमों पे चले और दुनिया में लोगों को बुरा भला किया और लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती की, अल्लाह तबारक व तआला कहता है खुशखबरी सुन लो ए ईमान वालों कि जो तकलीफें तुमने ली हैं इस दुनिया में, हिसाब मुझ पे छोड़ दो, मैं इनसे बदला लूंगा। और चूंकि यहाँ तो एक वक्त है मुअय्यन, ठीक है, 1 साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, वहां तो टाइम ही नहीं है ना, तो वो खालिदीना फीहा अबदा की सजा भुगतेंगे। तुम तो आज छोटी सी तकलीफ भुगतोगे और उसके बाद वो भी तकलीफ तुम पे वही डाली जाएगी जो तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के साथ
جس نے اللہ کے نبیوں کو تنگ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری قوموں کو نیست و نابود کر دیا. یہی تو پورے قرآن مجید میں آ رہا ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے برائی کی تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی بدلہ لے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے جس کے لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں میرے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو. تو یہ وہ شخصیت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی آسمان کی بلندیوں پہ بلا کے اور اس کو اپنی پاس بٹھا کے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں اپنی قولی بدنی مالی تمام عبادتیں تیرے لیے لایا. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور میری رحمت اور برکت، اور میرا اور آپ کا نبی قربان جائے ان کے اوپر. وہ کہتے ہیں اللہ میں تو اپنے صحابہ کی طرف سے بھی ریپریزنٹیشن کرنے آیا ہوں، میں تو امام بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ میں اپنے صحابہ کی بھی قولی بدنی مالی عبادتوں کا تحفہ تیرے لیے لایا ہوں، اور سلامتی تو نے مجھ پہ دی. اللہ پاک فرماتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو آپ پر اور ان سب پر جو میرے سامنے اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو پیش کرتے ہیں تحفے کے طور پر. صحابہ کرام یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں بے اختیار ہو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آسمان پر جا کے اللہ سے کلام کر کے آپ ہمیں نہیں بھولے، وہاں سے بھی آپ ہمارے لیے سلامتی لے کے آئے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز کا تحفہ لے کے آئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم سجدہ زمین پر کر رہے ہیں اور سجدے کا نشان ہمارا آسمان پہ اللہ کے پیروں میں ہی ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بولا تمہیں پتہ ہے کہ میں کب راضی ہوں گا؟ اللہ قرآن مجید میں آیت نازل کر رہا ہے سورۃ الضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ان قریب ہم آپ کو خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے. حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے میں کب راضی ہوں گا؟ میں اس وقت راضی ہوں گا جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کا ایک ایک شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ جہنم سے نکال کر جنت میں نہ لے آئے. لوگ جہنم میں جائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. دنیا کا پل صراط کیا ہے؟ مشکلات ہیں. دنیا کا پل صراط کیا ہے؟ غم ہے، تکلیفیں ہیں. مگر کیا ہے اس کے اندر اگر ایمان مضبوط ہے تو تکلیف اگر آپ کے اوپر آئی ہے اور تکلیف میں آپ ہیں اس وقت اور آپ صبر کرتی ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والے کو میں بے حساب عطا فرماتا ہوں. تو یہ ایمان ہوگا آپ کا آخرت پر تو آپ کو اپنے نتیجے کو وہاں دیکھنے کی خوشی ہوگی. آپ یہاں پر ایک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں گی تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آخرت میں جنت میں میرا درخت لگا ہوا ہوگا. فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی پتا چلے گا کہ کیا سبحان اللہ مجھے وہاں پر جنت میں یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو چھٹی منزل آپ کو سورۃ القاف سے لے کر سورۃ القاف سے سورۃ الواقعہ 7 صورتیں ملتی ہیں مکی، اور سورۃ الحدید سے لے کے سورۃ التحریم تک 10 صورتیں ملتی ہیں مدنی ایمان بالآخرت پر. 7ویں منزل اور آخری منزل سورۃ الملک سے لے کر سورۃ الاخلاص تک مکی صورتوں کی تعداد ہے 46، اور مدنی صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مدنی صورت بیان کر رہا ہے اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ الفلق میں بھی اور سورۃ الناس میں بھی کہ اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے،
اگر تمہارے اوپر کوئی جلن، حسد، کینہ، بغض کر رہا ہے تو تم یہ سورتوں کو پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حفاظت دے گا۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں سورۃ الفلق اور ناس کا۔ سورۃ الفلق کا ترجمہ ہے، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور تاریک رات کی برائی سے جب وہ خوب چھا جائے، اور گنڈوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بتا رہے کیفیت جو باہر سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور سورۃ الناس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے وہ کیفیات جو اندر سے ہمارے اندر گڑبڑ کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں سورۃ الناس میں، کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے معبود برحق کی پناہ مانگتا ہوں دل میں وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے، جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطانی وسوسہ جب دل میں آئے تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے دل میں وسوسے نہ آئے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے دل میں کبھی کبھار آپ کے لیے ایسی ایسی وسوسے آتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کہنا جو ہے نا وہ اس سے پہلے اپنی زبان کاٹ لینا پسند کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وسوسہ جو تمہارے اندر رہ جائے، ٹھیک ہے، اور تم اسے بیان نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ یہ آیت کون سی ہے قرآن مجید میں جو آپ کو اس کی معافی دے رہی ہے؟ وہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہم نے آخری بتائی ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نازل کی تھی آمن الرسول سے، اس سے پہلی والی آیت ہے 284، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی ہے مالک ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہیں، جو زمین میں ہیں، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، چاہے تم ان کو ظاہر کرو چاہے تم ان کو پوشیدہ رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تو ہر شے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وسوسے والی، یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر کے مارے ان کی حالت خراب ہو گئی کہ ہمارے دل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا نہیں کرے گا، ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اختیار ہے کہ نہیں، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم اپنی بات کو رسول کی بات کے اوپر رکھنے کے وسوسے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل میں جو بات آتی ہے اس پہ بھی تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو صحابہ کرام بڑی مشکل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ پاک اگر ہمارے دلوں کے وسوسوں پہ بھی ہمیں پکڑنے لگا تو پھر تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ وہ آیت ہے جو صحابہ کرام کی پریشانی کی وجہ سے فوراً منسوخ ہو گئی۔ منسوخ ہو گئی سے کیا مراد ہے؟ اب اس آیت کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی بھی وسوسہ آ رہا ہے اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، کسی کے بھی خلاف، اور تم اس پہ عمل نہیں کرتے اور تم اس کو منہ سے زبان سے نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ اس پہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ ہے وہ آیت جس کو قرآن کو جب تک آپ قرآن سے نہیں سمجھیں گی نا آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کو اس کی حیثیت سے سمجھیے۔ دیکھیے یہ آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا وہ انسانوں میں سے ہو۔ انسان ہی انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، انسان ہی انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، انسان ہی اللہ کی رحمت کو سمجھتا ہے کہ اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم جیسا میرے لیے گمان کرو گے میں تمہارے لیے بالکل ویسا ہوں۔ تو یہ تھی وہ 7 گروپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے، اور مکی اور مدنی صورتوں کے لحاظ سے
یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آئیں. پہلا گروپ سورہ فاتحہ، ایک مکی سورت اور 4 مدنی صورتیں سورۃ البقرہ سے مائدہ تک احکام شریعت پر. دوسرا گروپ سورۃ الانعام سے آراف تک 2 صورتیں مکی، سورۃ الانفال سے توبہ تک 2 صورتیں مدنی، اور اس کے بعد ایمان بالرسالت کے اوپر گفتگو کی گئی. تیسرا گروپ سورہ یونس سے لے کے مومنون تک 14 صورتیں مکی ہے، سورۃ النور 1 صورت مدنی ہے، اور ایمان بالرسالت کا ذکر اس میں بھی ہے. چوتھا گروپ سورۃ الفرقان سے لے کے سورۃ السجدہ تک 8 صورتیں ہیں، سورۃ الاحزاب 1 مدنی صورت ہے بیچ میں ایمان باللہ پر. پانچواں گروپ سورۃ السبا سے لے کے سورۃ الاحقاف مکی صورتیں 13 ہیں، اور سورۃ المحمد سے لے کے سورۃ الحجرات تک 3 صورتیں مدنی ہیں ایمان باللہ پر. چھٹا گروپ سورۃ القاف سے لے کے سورۃ الواقعہ تک 7 صورتیں مکی ہیں، سورۃ الحدید سے لے کے سورۃ التحریم تک 10 صورتیں مکی ہیں مدنی ہیں، اور ایمان بالآخرت سے گفتگو ہو رہی ہے. ساتواں گروپ سورۃ الملک سے لے کے سورۃ الاخلاص تک 46 صورتیں مکی ہیں، اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 2 صورتیں مدنی ہیں ایمان بالآخرت پر. قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ فلسفہ، جیولوجی، فزکس، سائنس، یہ قرآن کا موضوع ہے؟ نہیں، قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے. قرآن میں سائنسی مظاہر کی طرف بھی اشارے موجود ہیں، لیکن یہ قرآن کا اصلی موضوع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ کیا ہے؟ یہ سائنسی حقائق کے اندر آپ کو آگے سے آگے بڑھنا ہے. جتنی نئی ریسرچز آ رہی ہیں، جتنی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اس میں آپ آگے سے آگے ٹیکنالوجی کے ساتھ رہیے. اور دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں پیچھے سے پیچھے جانا ہے ہمیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک ہمیں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کا موضوع یہ نہیں ہے. اصل موضوع قرآن کا ہے انسان کی ہدایت. یعنی یہ قرآن میری ہدایت کے لیے آیا ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سیدھا رستہ دکھانے کے لیے یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی. میں نے پیچھے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی خوبصورت، اور اس دنیا کے اندر میرے جسم کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہر چیز مہیا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. میرا کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی میرے لیے بنائی، اس دنیا میں میرے جسم کے لیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میں زمین سے، مٹی سے میں بنی ہوں، مٹی میں مر کے چلی جاؤں گی اور مٹی سے دوبارہ اٹھا لی جاؤں گی، اور مٹی کی ضرورتیں مٹی میں مجھے ملیں گی. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ میں اس انسان سے بہتر ہوں. زمین مٹی پستی کی طرف جاتی ہے اور آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں اس سے بہتر ہوں. اللہ پاک نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے اس میں روح پھونک دی، اپنا حکم پھونک دیا، اور اس انسان کی جو روحانی وجود کی ضروریات ہیں وہ ہے ہدایت. وہ ہدایت کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کے پاس سے میں آئی ہوں، مجھے واپس لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. تو میں یا تو میں روک لی جاؤں گی دنیا میں شیطان کی طرف سے، اور اسفل سافلین بن جاؤں گی، زمین کے تہ میں چلی جاؤں گی جہنم میں، یا پھر میں ارضها کارض السماء والارض، آسمان کی بلندیوں کے اوپر چلی جاؤں گی اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے؟ تو انسان کی ہدایت جو ہے نا وہ قرآن کا موضوع ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کا تعارف لفظ ہدایت سے کتنی صورتوں میں آ رہا ہے؟ 6 صورتوں میں آ رہا ہے. ایک ایک صورت کو ہم کھولتے جاتے ہیں اور اس کو پڑھتے جاتے ہیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھی. سب سے پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں لا ریب، کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے شک و شبے کی گنجائش؟ کیونکہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی صورت میں قرآن بنا کر، کتاب بنا کر میرے اور آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اسی لیے پہلی وحی میں فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے قلم کے ذریعے اس علم کو پھیلایا، تمہیں وہ باتیں بتائیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ہے جو ہدایت دیتی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ ہو جائے اس لیے اللہ سے ڈرنا۔ آگے فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں میں نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہدایت کے لیے لوگوں کے، وبینات من الھدی، اور واضح فرق کر دیا میں نے سیدھے رستے کی طرف، اور فرقان بنایا، حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب بنائی، اس میں ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور دیکھیے آپ رمضان میں کیوں کیا؟ کیونکہ رمضان میں ہماری دنیاوی جو ضرورتیں ہیں، پینے کی، کھانے کی، سونے کی، جاگنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری کیفیات کو روکا۔ ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سارا دن روزے سے ہوتے ہیں۔ ہماری روح کو غذا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دن میں روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو، اور پھر اپنے قیام کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرو، تو تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب تو آپ کے دل کے اندر قرآن اترے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا یہ کتاب میرے لیے ہدایت کے واسطے آئی ہے، دلہن کے سر کے اوپر سے گزارنے کو نہیں آئی، کسی کے مرنے پہ قرآن خوانی کرنے کو نہیں آئی، برکت کے لیے کسی کو پریزنٹ دینے کو نہیں آئی، بلکہ یہ میری ہدایت کے لیے آئی ہے، مجھے وہ رستہ دکھانے کے لیے آئی ہے جس رستے کے اوپر چل کے میں سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کے ملاقات کر سکتی ہوں۔ سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 3 میں بتا رہا ہے ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے، محسنین احسان کرنے والوں کے لیے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ لوگ جو نبی ہے، صدیقین ہیں، سچے ہیں، شہداء شہید ہیں، والصالحین اور نیک لوگ ہیں، احسان کرنے والے لوگ ہیں۔ احسان کرنا کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس تو اپنے اندر پیدا کرو۔ تو وہ لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے جو اور رحمت ہے جو اللہ کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ دنیا ان کو مقصود نہیں ہوتی، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رضا مل گئی تو دنیا تو ان کے قدموں میں آ کے گرے گی، اور یقین مانے گرتی ہے۔ آپ کی کوئی ضرورت اللہ پاک رکنے نہیں دیتا، جب آپ اللہ کی ضرورت کو، اللہ کے کام کو اس کے لیے پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 میں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی ہے رب جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت دینے والا، اور دین حق لے کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ تمام دینوں کی جو باتیں غلط ہو چکی ہیں ان لوگوں میں، جو انہوں نے اپنی کتابوں کو چینج کر رکھا ہے، جو انہوں نے اپنے اوپر غلط چیزیں مسلط کر رکھی ہیں، لیظہرہ علی الدین کلی، ان کی تمام لوگوں کی دین کی چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت اتاری ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور شرک کرنے والوں کو، بدعت کرنے والوں کو، اللہ کو نہ ماننے والوں کو چاہے جتنا ناپسند ہو یہ قرآن کا نازل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے اس قرآن کو نازل کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ سیدھے رستے پر چل سکیں۔ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ،
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ ہے جو سیدھا رستہ تمہیں دکھاتا ہے. سیدھا رستہ کون سا؟ جو اللہ کی محبت کی طرف جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے. ففروا الی اللہ، دوڑ لگا دو اللہ کے رستے میں، اور دوڑ لگا دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے. سورۃ الجن میں فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں، انا سمعنا قرآنا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور طائف میں حضور کو اوباش لڑکوں نے خوب پتھر مارے اور جوتا لہو لہان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن ثابت تھے، جن کے بارے میں ہم نے پرسوں پڑھا تھا نا کہ وہ زید بن محمد کہلاتے تھے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے، وہ ان کے ساتھ تھے، وہ حضور کو بچاتے جا رہے تھے اور خود پتھر کھاتے جا رہے تھے. بہرحال ایک باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا رات کو، اور صبح کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، زید بن ثابت کو حضور امامت کرا رہے، زید بن ثابت پیچھے نماز پڑھ رہے، تو سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہے تھے. جب سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا تھا تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری اور انہوں نے کہا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، آج ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اور ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے. تو آپ دیکھیے قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، 6 صورتوں میں 6 آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہماری ہدایت کے لیے یہ قرآن مجید آیا ہے. اور پھر بھی اگر ہم ہدایت حاصل نہ کریں تو پھر ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن حکیم کے فہم سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو سمجھنے کا فہم کیا مطلب؟ 2 ورڈز ہیں، تذکر اور تدبر. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ایک منٹ. یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس سے اس کی آیات پر تدبر کریں اور سمجھدار لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یعنی یہ کتاب جو ہے وہ آپ کے لیے آئی ہے تاکہ آپ اس میں غور و فکر کریں. اب 2 ورڈز ہیں، تذکر، ایک ورڈ تذکر ہے. تذکر کا کیا مطلب ہے؟ یاد دہانی حاصل کرنا، نصیحت اخذ کرنا. یعنی اس کی جو آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہم جو لیکچر دیتے ہیں اس میں بار بار بات آ رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو وہی سنی ہوئی بات ہے، مگر کیا ہم نے اس کو سن کر اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ تو قرآن کیا ہے؟ تذکر ہے، بار بار آپ کو یاد دہانی کراتا ہے تاکہ اگر آپ بھول جائیں تو آپ کو یاد آ جائے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرما رہا ہے کہ جب ہم نے ان کو جنت میں بھیجا تو ہم نے ان سے کہا اس فلانے درخت کے قریب بھی مت جانا، فَنَسِيتَهَا، وہ بھول گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان نے ان کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور ان کو اسی درخت کے پاس لے کے چلا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بار 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 یاد دلاتا رہتا ہے. تو تذکر کا مطلب ہے یاد دہانی حاصل کرنا، نصیحت اخذ کرنا، سرسری غور و فکر کرنا، مضامین کا لب لباب اور اخلاقی اور عملی رہنمائی حاصل کرنا. یعنی ابھی جو ہم انٹروڈکشن آف قرآن کر رہے ہیں یہ سرسری غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس کے مضامین کا لب لباب کیا ہے کہ یہ قرآن کوئی چھوٹی بک نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا خط ہے. اس کو سمجھنا اور عملی رہنمائی حاصل کرنا ہمارا کام ہے تذکر کے ذریعے. دنیا کی آسان ترین کتاب ہے یہ، آسان ترین. سورۃ القمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 مرتبہ یہ آیت آئی ہے. آیت نمبر 17 بھی یہی ہے،
22 आयत में भी यही है, 32 आयत में भी यही है, 40 आयत में भी यही है सूरतुल कमर की, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि ये बहुत आसान किताब है, आप इसको पढ़ें और आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला आपसे क्या फरमा रहे हैं। दो शराइत हैं इसको समझने के लिए। खुलूस नियत होनी चाहिए आपके अंदर। आप इसलिए नहीं पढ़ रही हो कि मैं पढ़ूंगी और दूसरे को सुनाऊंगी। आपके अंदर खुलूस नियत हो कि अल्लाह जो कुछ भी मैं पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, अल्लाह उसके ऊपर मुझे अमल नसीब फरमा। और नंबर 2 आपके अंदर होनी चाहिए तलब हिदायत, कि मुझे हिदायत कैसे मिलेगी, मेरे लिए इसमें क्या पैगाम है वो मुझे समझने की जरूरत है। तो क्या हुआ, नंबर 1 तज़क्कुर, नंबर 2 आ रहा है तदब्बुर। तदब्बुर किसे कहते हैं? गहरा गौर व फिक्र। गहरा गौर व फिक्र यानी अल्लाह तबारक व तआला चाह रहा है कि अब आप जो है वो उसको और गौता, यानी अगर आपको फर्ज करें पानी में से मोती निकालने हैं तो स्विमिंग तो आप करते हैं ऊपर सतह पे। अगर तदब्बुर करना है, कुरान के अंदर हो गौता जन होकर आपको उसके अंदर से नई नई चीजें और नई नई बातें निकालनी है, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद ने कितना इस कुरान मजीद के बारे में बातें जो हमें बताई, जो हमें नहीं पता थी, गौर व फिक्र किया, मुख्तलिफ कुतुब में किया, कितनी सारी चीजों में गौर व फिक्र करके हम तक ये दीन पहुंचा है। और देखिए ये स्लाइड्स किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, किसने पढ़ाई, और आज हम इन स्लाइड्स के साथ पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने ये बनाई थी उनको याद भी नहीं था कि हमने ये स्लाइड बना के जो है वो छोड़ी थी। उन्होंने गौर व फिक्र किया और उससे फायदा कौन उठा रहा है? हम और आप उठा रहे हैं। तो गहरा गौर व फिक्र करना है। कुरान के मज़ामीन में पोशीदा हिकमत और फलसफे को समझ लेना चाहिए हमें। यानी जब हम डेप्थ में कुरान को पढ़ते हैं, शान नुजूल के हिसाब से पढ़ते हैं कि ये क्यों नाजिल हुई थी, कब नाजिल हुई थी, क्या वजह थी इसकी, उस तरह से हम जब पढ़ते हैं तो ये फलसफे समझना हमें बहुत जरूरी है। इस लिहाज से कुरान मुश्किल तरीन किताब है। ऊपर सरसरी तौर पे कुरान मजीद की जो बातें मैं आपको अभी समझा रही हूँ ये बहुत आसान बात है, मगर जब हम डेप्थ में कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो उस लिहाज से ये मुश्किल तरीन किताब है। पूरी जिंदगी आपकी गुजर जाती है अरबी जबान सीखे, नज़्म कुरान सीखे, अहादीस मुबारका, तफसीर वगैरह बहुत चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब आपको ये कुरान मजीद जो है वो सही तौर पर तदब्बुर हो सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या कह रहा है? तदब्बुर कुरान मुश्किल जरूर है, लेकिन इसकी अहमियत और जरूरत अपनी जगह एक हकीकत है। यानी हमें कुरान को सिर्फ सरसरी तौर पे नहीं बल्कि उसको डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें चीजें समझ में आए। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डेप्थ में पढ़ें कुरान की हकीकत को समझने की। सूरतुल मोहम्मद की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये लोग कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? तदब्बुर का मतलब गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या इनको समझ में नहीं आ रहा कि कुरान के अंदर गौर व फिक्र करें ताकि उससे अपने लिए बहुत कुछ निकाल सकें, या इनके दिलों पर ताले लग गए हैं? यानी अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी और आपको भी ये समझा रहा है कि कुरान में गौर व फिक्र करो और अपने दिल को नरम करो, और जब तुम्हारा दिल नरम होगा, तुम्हारे अंदर दिल में कुरान की बातें उतरेंगी तो तुम्हारा दिल सही हो जाएगा। और दिल क्या है? अल्लाह फरमा रहा है, ना मैं आसमान में समाता हूँ ना जमीन में समाता हूँ, मैं तो तुम्हारे दिल में समाता हूँ। तो जब अल्लाह की बात के अंदर नहीं घुसेंगे, कुरान के अंदर गौता नहीं लगाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अपने घर को नरम कैसे करेगा? इसके अंदर आके समाएगा कैसे? अल्लाह फरमाते हैं ना, एक शायर ने खूब कहा, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गई तेरी पहचान यही है कि अल्लाह दिल में है मगर हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे है। तो अपने दिल के तालों को खोलना है और कुरान को गौर से समझना है। कुरान हकीम के मज़ामीन की हिकमत अजायबात समझ में आते हैं जिससे इंसान का ईमान शऊरी सतह पर पहुंच जाता है और यकीन कल्बी हासिल होता है, जिससे इस किताब की अजमत दिल में बैठ जाती है। हम अभी जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको गौता दिलवा रही हूँ
آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں یہ اللہ کا کلام ہے. تو جب آپ کے دماغ میں یہ چیز آ جائے گی نا تو آپ خود اس کو پڑھانے سے پہلے وضو کریں گی, خود آپ اس کو عزت دیں گی, اس کو اونچی جگہ پہ رکھیں گی, اس پہ اچھا کپڑا بھی چڑھائیں گی, اس کے اوپر اس کے سامنے سے گزریں گی بھی نہیں. جب بات کریں گی کسی سے تو قرآن مجید کا ورق کو بند کریں گی, پھر کسی سے بات کریں گی. جب کھولیں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ کر شیطان کو بھگائیں گی اور پھر اس قرآن مجید کو کھولیں گی. جب آپ اس قرآن کو اس طرح سے سمجھیں گی کہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر آپ کی جو شعور ہے, پھر آپ کے دل میں اس کی عظمت زیادہ بیٹھے گی. معاشرے کے ذہین اور سوچنے سمجھنے والے عناصر کو قرآن حکیم کی تعلیمات سے متاثر کیا جا سکتا ہے اور ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. دیکھیے قرآن خطبے کی طرح سے ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ہر سوال پوچھنے والے کا جواب پہلے سے قرآن میں ڈال دیا ہے. اس سے پہلے کہ آپ سوال پوچھیں, دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا یہی تو میرے دل میں تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں تھرو اینڈ تھرو جانتا ہے. اس کتاب کو جب ہم پڑھیں گے اور اپنے دل سے اس کو کھولیں گے تو یہ قرآن ہم سے بات کرے گا, کیونکہ وہ ہمارے ذہنوں کے سوالوں کی الجھنوں کو جانتا ہے. نمبر 3, مختلف شعبہ زندگی سے متعلق جدید نظریات تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں تشکیل پانے والے اداروں کہ صحیح اور غلط اجزاء کو چھانٹ کر الگ کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ نے یہ جو مختلف شعبہ زندگی ہے اس میں اگر آپ نے قرآن کو نکال دیا ہے تو آپ اس کے ذریعے قرآن کو واپس اس کے اندر لا سکتی ہیں. غلط اجزاء کو چھانٹ کے علیحدہ کیا جاتا ہے اور عصر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کا عادلانہ اور قابل عمل نظام مرتب کیا جا سکتا ہے. یہ ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ ڈیپتھ میں اس کو پڑھ کر آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کی محکم اور متشابہ آیات سے کیا مراد ہے؟ محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اللہ فرما رہا ہے وہی تو ہے اللہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے اور بعض متشابہات ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور ان آیات کی مراد دراصل ان کا پتہ لگائیں, حالانکہ ان کی مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں پختگی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے, یہ سب آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں محکم آیات کسے کہتے ہیں. پورا قرآن جو ہے نا وہ محکم ہے, یعنی جس کے احکامات پہ عمل کیا جائے, یعنی مفہوم سادہ ہے اور عام فہم ہے. نماز پڑھو سمجھ آتی ہے بات, روزہ رکھو سمجھ آتی ہے بات, زکوٰۃ دو سمجھ آتی ہے بات. تو یہ مفہوم سادہ ہوتا ہے. اوامر اور نواہی, ڈوز اینڈ ڈونٹس, شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, حرام مت کھاؤ, رشوت مت لو, یہ سمجھ آنے والی باتیں, یہ محکم آیات ہیں. غور و فکر کا ارتکاز, یعنی اگر آپ قرآن میں غور و فکر کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس کے اندر خوب طریقے سے غور و فکر کر سکتی ہیں. متشابہات آیات کسے کہتے ہیں؟ ہماری عقلیں عاجز ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے ان کی معنوں کو. اصل مفہوم اللہ ہی جانتا ہے. دلوں میں کجی اور غور و فکر کا موضوع نہیں بنانا چاہیے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں متشابہات آیات کون سی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں. اب ہمارا جو
عقل ہے نا وہ سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ یہ جو پہلا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس پہ آپ کتنا اوپر بھی چلے جائیں تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں پڑے گی کہ یہ اوپر آسمان جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جب آپ پہنچے تو وہ اس کو آپ کو چھت نظر آئے. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو آسمان ہے اس کے اوپر میں نے 7 آسمان اور بنا رکھے ہیں. یہ متشابہات یہ ہماری عقل سے ماورا چیز ہے، تو ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے. جنت ماورا چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا جنت کیسی ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے ارضها کارض السماء والارض، آسمانوں اور زمین کی بلندیوں تک ہوگی. ٹھیک ہے، ہم کچھ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، جیسے حروف مقطعات ہیں. وہ کیا ہے؟ کاف یا عین صاد حا میم عین سین قاف نون. یہ جو آپ اپنے گھروں میں لٹکا لیتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ اس کو حروف مقطعات کو لٹکا لینے سے گھروں میں برکت آئے گی، یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ کیا کوڈ ورڈز ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے. تو لوگوں نے ایک فرقہ بنا لیا، فرقہ مجسمہ، کہ اللہ میاں کا ہاتھ بھی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس کا ہاتھ ہمارے جیسا ہاتھ ہے. پھر ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کشف الساق، اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا، تو ہم اس کو اپنی پنڈلی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اور مزید بھی مثالیں اس کے اندر بہت ساری ہیں کہ ہماری عقلیں جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے پورا قرآن جو محکم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ان متشابہات آیات کی جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو چھوڑ دو، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. قیامت کے دن وہ کھلیں گی باتیں ہمارے سامنے، وہ اللہ پاک خود ہی بتا دے گا، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور وہ بہت کم ہے، محکم آیات زیادہ ہے، ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. قرآن حکیم کی تعویل خاص اور تعویل عام سے کیا مراد ہے؟ تعویل خاص اور تعویل عام. تعویل خاص کیا ہوتی ہے؟ آیات اکثر و بیشتر کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں. پس منظر اور شان نزول کی روشنی میں سمجھنا. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزننگ کیا بتائی کہ جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے سوال کرنے کے لیے، کوئی بات پوچھیں گے، تو ہم آپ کو آن دا اسپاٹ اس کا جواب دے دیا کریں گے. اسے کہتے ہیں شان نزول. سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کی تعویل خاص کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اترا اور کس پس منظر میں اترا، کیا کہانی تھی. جیسے میں نے آپ کو اس عورت کی کہانی سنائی تھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، جس کے میاں نے زہار کر لیا تھا اس سے اور اس کو طلاق ہو گئی تھی، اور وہ شور مچا رہی تھی اور حضور سے کہہ رہی تھی کہ کچھ کریں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی. اور اللہ پاک نے اس کی آواز سن لی اور اس کی آواز کے جواب میں قرآن کی صورت نازل کی. تو قرآن مجید کی تعویل خاص وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات پیش آئے اور اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اسے تعویل خاص کہتے ہیں. اب آتی ہے تعویل عام. قرآن حکیم ہر دور کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، قرآن حکیم ہر دور کے لیے ہدایت ہے، اور عمومی مفہوم اس کا جو سمجھ میں آ جائے آپ کو، اور یہ زندہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. دیکھیے ایک میں آپ کو مثال دیتی ہوں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، بہت پہلے کی بات ہے، اور وہ جو تھی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی اپنا پڑھنے آنے کو، تو اس کو میں یہ کرتی تھی کہ میں نے اس کو اسپانسر کیا ہوا تھا اپنی طرف سے. ٹھیک ہے، کہ جو یہ پڑھے گی اس کا ثواب صدقہ جاریہ جو ہے نا وہ مجھے ملے. اب میں نے کیا کیا کہ وہ اس کو میں دے رہی تھی، وہ پڑھ رہی تھی بچی اور سب کچھ ہو رہا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ اس نے کوئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نا میری برائی کر دی. تو میری دوسری جو شاگرد تھی اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ آپا آپ اس کو اتنا کر رہی ہیں اس کے ساتھ، اور یہ اس طرح کی باتیں آپ کے لیے کر رہی ہے، اور یہ غلط لوگوں میں اٹھ رہی بیٹھ رہی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو بس یہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اس کو نہیں دوں گی کچھ بھی، اور یہ پڑھتی ہے پڑھے، نہیں پڑھتی نہیں پڑھے. اب دیکھیے قرآن کیا ہے، یہ قرآن کی تعویل عام اور تعویل خاص میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. تعویل خاص کیا تھی اس کی؟ یہی کیفیت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوئی.
حضرت ابو بکر صدیق اپنے کسی رشتہ دار کو سپورٹ کرتے تھے، فیملی سپورٹ کے لیے پیسے جاتے تھے ان کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب لوگوں نے الزام لگایا کہ حضرت عائشہ نے بدکاری کی ہے، تو اس میں وہ شخص، مفتاح نام تھا اس کا، وہ بھی ملوث ہو گیا اس باتوں کو بنانے میں کہ ہاں عائشہ تو چھوٹی ہے، محمد تو بڑے ہیں، ظاہر ہے جوان لڑکی ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی یہ اور اس کی وہ، نعوذ باللہ، وہ بھی شامل ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اس کی فیملی سپورٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اونچے درجے کے لوگ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر تم ابو بکر کر رہے ہو تو تم اس کو معاف کر دو اور اس کی سپورٹ کرنا جاری رکھو، کیونکہ تم میری رضا کے لیے کر رہے تھے یا تم اس لیے کر رہے تھے کہ میں اس کو سپورٹ کروں گا، یہ میری بیٹی کے خلاف کچھ بول نہیں سکے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ تو یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور انہوں نے اس کو سپورٹ کرنا جاری کر دیا. یہ تعویل خاص ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پیش آئی، وہی چیز میرے لیے بھی پیش آئی. میں نے بھی وہی حرکت کی کہ اچھا یہ میرے لیے ایسی بات کر رہی ہے، میں اس کو آئندہ نہیں دوں گی. اور قرآن مجید کو میں نے کھولا ہے خدا کی قسم، اور یہی آیت میرے سامنے آئی جو حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آئی تھی کہ اگر تم اونچے درجے کے بندے ہو اور تم کسی کی مدد کر رہے ہو اور میرے لیے کر رہے ہو تو کیا اس کو معاف کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کر دوں اور تمہارے لیے روزی کا جو ذریعہ میں نے رکھے میں انہیں جاری رکھوں؟ میں نے فوراً جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور میں نے جو ہے اس کو دینا شروع کر دیا اور اس کو سمجھا بھی دیا اور بات ساری کی ساری سیٹل ہو گئی. قرآن کی تعویل خاص کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کے لیے اتری تھی، مگر وہی دور کی چیز وہی ساتھ میرے بھی ہو گئی، وہ آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے. آپ بھی بہت سے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ بھی بہت سے لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ بھی یہ کرتے ہیں اور پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں اور آپ یوں کہیں تو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر. یعنی تمہارے ساتھ بھی اگر وہی واقعہ پیش آئے تو تم بھی وہی کرنا جو صحابہ کرام نے کیا تھا کسی نے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو قرآن کی تعویل عام یہ ہے کہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے. قرآن آپ سے بات کرتا ہے، قرآن آپ کو بھی ہدایت ایسے ہی دیتا ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق کو دی تھی، جیسے صحابہ کرام کو دی تھی، جیسے تابعین کو دی، تبع تابعین کو دی، شہداء کربلا کو دی. ہر بندے کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. تو قرآن کریم ہر دور کے لیے ہدایت ہے. اس نے میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تو یہی قرآن آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. سورۃ الانبیاء کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. بے شک یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے نا تمہارے لیے، اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو، سوچو سمجھو. تو میں نے آپ کو دیکھیے یہ آیت کو ڈیفائن کر کے دیا کہ میرا ذکر تھا اس میں. ٹھیک ہے، میرا ذکر تھا اس میں، یہی ذکر آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. تو کوشش کریں کہ اگر کسی سے آپ ناراض ہیں تو اس کو معاف کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، ہم نے بھی بہت سو کے دل دکھائے ہیں. اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے نا تو ہم نے بھی بہت سو کے دل دکھائے ہیں. تو جب ہم دوسروں سے معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق، ہمارے لیے بھی کسی سے معافی کا انتظام کروا دے گا. اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں معافی ہر وقت مانگتے ہی چلے جانا ہے. یہاں پر آ رہے ہیں عقائد اور اوامر و نواہی کا فہم. عقائد اور اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے فہم کے لیے حدیث مبارکہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال، آثار صحابہ اور سلف صالحین کی تعلیمات اور عمل سے رہنمائی لینی ہے. انشاءاللہ العزیز مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، کافی ٹائم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ العزیز کل ہم یہیں سے اپنا شروع کریں گے اور اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے.
آپ سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور آپ سب کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس مہینے کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس نے بولنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جہاں تک ہمارا یہ ویڈیو آڈیو جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، دنیا میں بھی ہمیں ساتھ رکھائے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ جوڑے رکھے اور ایک ساتھ ملائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین فطرت اکیڈمی کو، اس میں پڑھنے والیوں کو اور ان میں پڑھانے والیوں کو سب کو اپنے رستے میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ